अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 5, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। तुम ही बताओ मुझे कि मैं यहाँ आकर क्या करूँगी। सानिया ने इसके पूछने पर बेसाख्ता घबराते हुए इसके बाएं जानिब देखा था, जो लंबे लंबे डग बहता इसी ही की जानिब बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? इसने फिर से वही सवाल दोहराया था। शायद वो मुकाबिल की बात से मुत्तफिक न हुआ हो। वो यूनी के लाइब्रेरी हॉल में बैठा हुआ था जब अचानक इसे किसी ने आकर इत्तलाह दी कि इसे प्रोफेसर शयान बुला रहे हैं। वो प्रोफेसर शयान का पैगाम सुनकर अपने बैग को वहीं छोड़े इनकी बात सुनने चला गया था। लेकिन जब वापस आकर इसने सानिया को अपने बैग के करीब खड़े देखा तो न जाने क्यों इसे सानिया की अपने बैग के करीब ये मौजूदगी खटकी थी। इसलिए वो इसे वहाँ इसके बैग के करीब मौजूदगी का जवाब पूछ रहा था। कुछ भी तो नहीं, मेरा जवाब फिर भी वही है। वो भी माथे पर त्योरी चढ़ाए इसे पहले जैसा ही जवाब देते दूबदू गोया हुई थी। मुझसे गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही से चालाक और ओवर स्मार्ट बंदा था। लेकिन तुम्हारे इस मोहब्बत भरे धोखे, चालबाजी और चालसाजी में कब और कैसे फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब मत भूलना, तुम्हारे इस मासूम चेहरे की मासूमियत देकर अवतार करजई तुम्हारे झांसे में आ जाएगा या फिर बेवकूफ़ बन जाएगा। मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ मेरे बैग के पास खड़े होकर आखिर कर क्या रही थी? वो आगे बढ़कर इसकी कलाई को पकड़कर मुड़ता हुआ गोया हुआ था। आह कमीने, मेरा हाथ छोड़ो, मैं क्या करूँगी? ना ना मेरी बेबी डॉल, पहले तुम मुझे वजह बताओगी, इसके बाद तुम्हारी जान खुलासी होगी। वो इसके हाथ की कलाई को मज़ीद मरोड़ते हुए बोला था। तुम्हारे बैग में हीरे मोती जुड़े हुए हैं क्या जो मैं चुराऊंगी? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा ना होता तो सानिया ज़ुबैर खां मुझसे नज़रें हटाकर मेरे बैग को इतनी अहमियत ना दे रही होती। तुम और तुम्हारा बैग, ये दोनों मेरे नज़दीक गोया मूंग और मसूर की दाल के बराबर हैं। और तुमसे कितनी दफ़ा कहूँ कि मुझसे दूर रहा करो। बहरे हो क्या, जो तुम्हें मेरी एक बार की कही बात सुनाई नहीं देती? वो इसके चेहरे पर आई आवारा लिटियों को अपने दूसरे हाथ से पीछे करते हुए गोया हुआ था, जबकि वो इसकी बात पर कस कर कहती इसकी गिरफ्त से इसने अपना आप छुड़वाया था। बहरहाल मैं तुम्हारे बैग को देखकर ये सोच रही थी कि मुसूफ अपना बोरिया बिस्तर यहाँ छोड़े कहाँ आवारागर्दी करने निकले हुए होंगे। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी, जबकि वो बुक शेल्फ किताबों की अलमारी से अपनी मतलूबा किताब उठाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था। जानिया खैरियत, तुम कल किधर गायब थी? मेरे पास तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था, नहीं तो कॉल करके पूछ लेती। डियर दिलनशीन साहिबा कहीं नहीं गायब हुई थी। वह दरअसल अपिया के ससुराल वाले बात पक्की करने आए थे, तो इस सिलसिले में कल यूनी से छुट्टी कर ली। और रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, तो ये लो, अच्छे से अपने मोबाइल में सेव कर लो और जब चाहे रब्ता कर लेना। दरअसल गलती मेरी ही है, मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर पहले ही दे देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब दे दिया है ना, तो अब खुलकर बातचीत हो जाया करेगी। वो दोनों लेक्चर लेकर फारिग हुई थी तो दिलनशीम ने इसे आड़ा हाथे लिया था, जिस पर जानिया इसकी परेशानी को समझते हुए इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। अच्छा तुम ये तो बताओ, फिर बात पक्की हो गई क्या? और तुम्हारी अपिया की कब शादी हो रही है? दिल, हाँ बात तो पक्की हो गई है, लेकिन मैं परेशान हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और मुबारक बात भी बनती है, लेकिन फिर तुम क्यों परेशान हो? दिलनशीम की बातों का जवाब देते हुए इसने अपनी परेशानी भी बताई थी, जिस पर दिलनशीम ने इससे परेशान होने का सबब पूछा था। मेरी परेशानी की यही तो असल वजह है। मैं सोच रही थी कि परसों निकाह की तकरीब है और मैं निकाह की तकरीब में क्या पहनूंगी। हाँ हाँ, तो महज इसलिए परेशान थी कि तुम तकरीब में क्या पहनोगी। मुझे लगा शायद कोई बड़ा मसला होगा जिसने मेरी क्यूट सी दोस्तों को परेशान कर रखा होगा, लेकिन यहाँ तो वो वाला हिसाब हो गया। वो क्या कहते हैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो अपने ऊपर वाले होंठ को अपने दांतों में दबाए काटते हुए इसे अपनी परेशानी का सबब बता रही थी, जिस पर दिलनशीम ज़ोरों शोर से कहके लगाते हुए बोली थी। हाँ ये टिश्यू ले लो यार, डोंट लुक एट मी लाइक दिस प्लीज़। मेहरबानी करके मेरी तरफ ऐसे ना देखो। दिलनशीम ने इसकी रूहान सी शक्ल देकर जानिया की तरफ अपने हाथ में पकड़ा टिश्यू रोल इसकी तरफ बढ़ाया था, जैसे कह रही हो ज़रूरत है तो ले लो।
اس کی اس طرح سے دیکھنے اور روحان سی شکل دیکھ کر دل نشیم کا کہکا ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا تھا، جبکہ جانیہ اپنے پاس پڑی بکس اور رجسٹر اٹھا کر اسے مارنے لگی تھی۔ ابدار کرزئی، اسٹینڈ اپ اینڈ کم ہیئر می ایز فاسٹ۔ آپ کھڑے ہو جائیں اور جلد از جلد میری طرف آئیں۔ پروفیسر شایان جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئے، تمام اسٹوڈنٹس اپنی اپنی تیار کردہ اسائنمنٹ ڈائس پر رکھ دی تھی۔ پروفیسر شایان باری باری ان اسائنمنٹ کو چیک کر کے اسٹوڈنٹس کو دے رہے تھے۔ جب وہ ابدار کرزئی کے نام کی اسائنمنٹ پر کھٹکے تھے اور اسے اپنے پاس بلایا تھا، یس سر، وہ پروفیسر شایان کے پاس پہنچ کر ان سے بڑے ادب سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ اسائنمنٹ آپ کی ہیں کیا؟ یس سر، یہ اسائنمنٹ میری ہی ہے۔ اسائنمنٹ کے فرنٹ ایریا پر اپنے نام کے جگمگاتے حروف کو دیکھ کر اس نے پروفیسر شایان کے سوال کا جواب بڑے اطمینان و سکون سے دیا تھا۔ تو تم نے کہا کہ یہ اسائنمنٹ تمہاری ہے اور اس اسائنمنٹ کے پر جو لکھا ہوا ہے وہ بھی تم نے ہی لکھا ہے، ایم رائٹ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ یس سر، آپ نے ٹھیک کہا۔ الحمدللہ سے یہ اسائنمنٹ میری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ میں نے ہی لکھا ہے۔ پر سر، آپ یہ مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لو، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تم نے اسائنمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ پروفیسر شایان کو نہایت پر اعتماد لب و لہجے میں جواب دیتے ہوئے آخر میں تعجب بھرے لہجے میں پروفیسر سے پوچھ رہا تھا، جس پر پروفیسر نے اسائنمنٹ مکمل کھول کر اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ ادھر میرے کلاس روم میں تم غزلیں پڑھنے آتے ہو جو اس اسائنمنٹ کو اپنی شعر و شاعری اور غزلوں سے بھر رکھا ہے، اور اگلے ایک ہفتے تک میرے کلاس روم میں تم غیر حاضر رہو گے۔ بٹ سر، میری بات تو سنیں۔ نو مور آرگومنٹس، جسٹ لیو مائی کلاس روم۔ مزید کوئی بحث نہیں، بس میری کلاس کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ۔ اوکے فائن سر، پر ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اس اسائنمنٹ پر میں نے غزلیں نہیں لکھی۔ پتہ نہیں یہ کسی نے میرے ساتھ پرینک کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے نفوس کو توہین و غصے سے ہو رہی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران کلاس روم میں سب اسٹوڈنٹس دم سادے بیٹھے تھے اور دبی دبی سی سرگوشیاں کر رہے تھے، جبکہ ان میں سے ایک نفوس ایسا تھا جو اس ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور وہ ذی-روح کوئی اور نہیں بلکہ ثانیہ زبیر خان تھی، جس کے چہرے پر ایک فاتحہ کی جیت اور آنکھوں میں ایک انوکھی چمک واضح تھی۔ بھری محفل میں لوگوں نے کہکے تو بہت لگائے تھے فراز، لیکن ان کہکوں میں سب سے بلند کہکا میرے یار کا تھا۔ وہ کینٹین ایریا میں بیٹھی تھی جب وہ اس کی طرف آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے لال مرچیں بھر دی ہوں۔ ثانیہ اس کے دوست کے ساتھ بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی اور یہی وجہ اس کے غصے کو بڑھانے کا سبب بنی تھی۔ وہ اسے بات میں نپٹنے کا سوچ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے کافی آرڈر کی تھی اور اس کی طرف اپنی کرسی کا رخ کر کے آڑا ترچھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پڑی کرسی پر اپنی ٹانگیں رکھی تھی اور ان کو کراس کی شکل بنا کر اپنے پاؤں کو ہلاتے ہوئے انہیں دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کے دوست کی کسی بات پر کہکا لگایا تھا، جس پر اس کی کافی کے مگ پر گرفت تیز ہوئی تھی، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ تب لبریز ہوا جب ارتفاع نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی سنگین گستاخی کرتا ہوا آندھی طوفان بنتا ان کے سروں پر پہنچ گیا تھا۔ ارتفاع، ادھر آؤ یار، میں نے کل جو کام تمہارے سپرد کیا تھا، اس کام کو تم نے ذرا انجام دیا کہ نہیں؟ وہ جتنا غصے میں آیا تھا، یقیناً ارتفاع کا اس کے ہاتھوں قتل ہونا بنتا تھا، پر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا تھا۔ وہ یہاں کسی قسم کا تماشا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سیدھے سباہوں سے لہجے کو ممکنہ حد تک نرم کیے ان کے پاس آ کر ارتفاع سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں یار، وقت ہی نہیں ملا، لیکن آج وعدہ رہا میں اپنے دوست کا کام ضرور کر دوں گا۔ چلو کوئی نہیں، یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو، ہو سکتا ہے اس کام کے سلسلے میں تمہیں آگے چل کر ان کی ضرورت پڑے۔ ابدار کرزئی کا اگلے 1 گھنٹے تک کام ہو جائے گا، میں ابھی چاہتا ہوں، اور اس کام کے کرنے کے بعد ٹھیک اگلے 1 گھنٹے بعد میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ ابدار نے اسے اس کا کام یاد دلاتے ہوئے اپنے والیٹ سے نیلے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے لہراتے ہوئے میز پر پھینکی تھی، جس کو وہ 1 منٹ سے پہلے اٹھاتے ہوئے اس کا کام جلد از جلد کرنے کا کہہ کر وہاں سے 9:11 ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک سرد ہوا کے سپرد کی تھی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے عین سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ تم سیدھے سیدھے بتاؤ مجھے کہ آخر کیا چاہتی ہو؟ پہلے تو میری اسائنمنٹ کا بیڑا غرق کیا، اور دوسرا اس کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر یوں سرعام کھپیں لڑا رہی ہو۔ تمہاری پہلی غلطی تو میں معاف کر بھی دوں، لیکن دوسری غلطی قطعاً ناقابل معافی ہے، اور اس غلطی کی سزا تمہیں ابھی اور اسی وقت ملے گی۔
میرا ہاتھ چھوڑو ابدال، میرا ہاتھ جل گیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ ابدال نے اس کا ہاتھ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس پڑی چائے کے بھاپ اڑاتے مگ میں ڈال دیا تھا جس پر ثانیہ کی سسکیاں نکل گئی تھیں۔ وہ اسے اپنا ہاتھ اٹھانے کی التجا کر رہی تھی پر مقابل تو جیسے کانوں میں روئی ڈالے بیٹھا تھا جسے اس کی سسکیوں اور آہوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں، اس کے بعد تم مجھے یونی کے بیک ایریا میں ملو گی، اور اگر نہیں آئی تو یقین کرو تمہیں ابدال کرزئی جتنا پورا انسان اس دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے وقت پر پہنچ جانا، اسے محض دھمکی مت سمجھنا۔ تم اچھے سے جانتی ہو یونی میں میری کیا ریپوٹیشن ہے، تو جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا اور اسے نرمی سے اپنے دائیں ہاتھ کی پوچھ سے سہلاتے ہوئے اسے غون کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ مہران بیٹا، آپ نے مجھے ابھی تک رمضان کے سامنے ثانیہ بہو کا نام کیوں نہیں لینے دیا؟ بھی اماں اور مہران ہمدانی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک یاد آنے پر انہوں نے مہران ہمدانی سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی بھی اماں، اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت ہے، بس جب نکاح ہوگا اسے پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ سب جاننے کا رمضان کا پورا حق بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے مہران تم اسے یہ نہ بتا کر غلطی کر رہے ہو، اور ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسی ویسی کوئی بات ہی نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جیسا ہم سوچتے ہیں ضروری تو نہیں کہ ویسا ہی ہو۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم رمضان سے مل کر اسے بتا دو، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ بھی اماں، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، لیکن اگر اسے اعتراض ہوتا تو وہ پوچھتا نہ، اور ویسے بھی شہرام اور فرازم چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، ابھی تک اس تک یہ خبر پہنچ ہی گئی ہوگی۔ اگر اسے کوئی اعتراض ہوتا تو وہ یقیناً مجھ سے اس بابت کو لے کر استفسار کرتا، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں اور اپنے دل سے سارے وہم و گمان نکال دیجیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ میرے بیٹے کے حق میں درست فیصلہ فرمائیں گے۔ آمین، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے بھی اماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں پرسکون رہنے کے لیے تسلی دی تھی اور رمضان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے رب کے ہاں دعا کی تھی، جس پر بے اختیار بھی اماں نے آمین کہا تھا۔ وہ چند اور باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تم اس کے ساتھ بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ میں جو مرضی کرو۔ مجھ سے یہ سوال اور جواب کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ سچی میں کیا بھول گئی یا پھر دوبارہ یاد دلاؤں؟ وہ اس کی دیے گئے وقت کے عین مطابق وہاں پہنچ گئی تھی، جبکہ وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر چبھتے ہوئے لہجے میں اسے سوال کیا تھا، مگر مقابل کے جواب نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اس لیے اسے میں نے اس لہجے میں کچھ پاور کروا رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بھول رہی، دراصل بھول تم رہے ہو، میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی، اور ویسے بھی کتنی دفعہ کہوں کہ مجھ سے دور رہو، اس کے باوجود تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ابدار کے بے لچک لہجے کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن پھر خود کی کیفیت پر ضبط کرتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بغیر کسی ڈر اور خوف کے گویا ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ کیوں آگے کروں؟ تاکہ ایک بار پھر سے جلا ڈالو۔ وہ اس کے ہاتھ نہ دینے پر خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے دیے زخم پر برنر لگانے لگا تھا۔ واہ، مداوا کرنے کا کیا طریقہ ہے! پہلے زخم دو، پھر بعد میں اس پر خود ہی مرہم لگاؤ۔ اگر میرے زخم پر مرہم ہی رکھنا تھا تو پھر مجھے زخم ہی کیوں دیا؟ کیونکہ میں تمہارے جیسا بے رحم تھوڑی ہوں جو میرے دل کو گھائل کرنے کے باوجود بھی ہر روز نئے سرے سے گھائل کرنے کے طریقے ڈھونڈتی ہو۔ پرسوں میرا نکاح ہے۔ جانتا ہوں۔ اس نے جیسے اسے اطلاع دی تھی، جس پر وہ پرسکون سے اس کے سوال کے یکلفظی جواب دیتے ہوئے ابدار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہتا ہوں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے جگر کے گوشے کا نکاح ہو اور ابدار کرزئی بے خبر رہ جائے اور پھر اسی بے خبری میں ہی مارا جائے، اور میرے جگر کے گوشے کو نکاح کا پیشگی منسوخ ہونا بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اس کے تعجب سے پوچھنے پر اپنی ایک آنکھ کو ونگ کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، جبکہ ابدار کی اس انداز نے اسے سرتا پیر سلگھا دیا تھا۔ آئی وارن یو، میرے معاملات سے دور رہو، اور اگر نہیں تو یقین کرو میرا تمہارے اس دوست کے ساتھ بھی میں وہی کروں گی جو تمہارے ساتھ کیا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ میں تمہارے معاملات کے درمیان آئندہ سے نہیں آؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مرد کی توجہ کو ایک باوقار اور باحیا عورت ہی اپنی جانب مبذول کرواتی ہے، اور مرد اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر عورت میں شرم و حیا نہ ہو تو یاد رکھو ایسی عورت کو مرد دیکھتے تو ہیں مگر عزت و احترام سے نہیں، بلکہ ایسی عورت کے لیے ان کی آنکھوں میں محض ہوس بھری ہوئی ہوتی ہے۔
کیوں دوسروں کے سامنے خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنا وقار اور اپنی قدر و منزلت کو گھٹانا چاہتی ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ وہ اس کے چہرے پر اپنے گرم نرم سانسیں چھوڑتا اسے احساس دلا رہا تھا، اس احساس کے تحت کہ کہیں وہ انجانے میں مزید کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ پر وہ بھول گیا تھا کہ ثانیہ زبیر خان کو سمجھنا اور سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ اپنی مرضی کی آپ مالک تھی، جو ٹھان لیتی وہ کر کے ہی رہتی تھی، چاہے بعد میں اس کے خمیازہ ہی کیوں نہ بھگتنا پڑے، وہ ہر پل تیار رہتی تھی۔ ویسے تقریر تم نے خوب اچھی کی اور داد دینا تو بنتا ہے۔ اگر کہیں اسٹیج پر مائک لے کر کھڑے ہو جاؤ گی تو یقین کرو بہت ترقی کرو گے، اور اس کے بدلے میں جو داد و تحسین ملے گی وہ الگ ہوگی۔ وہ اس کی سوچ کے برعکس اس کی باتوں کو سمجھتے ہوئے تالی بجاتے اس سے اپنی معقول ذہانت کے مطابق بولی تھی۔ کہنے کو تو وہ پڑھی لکھی باشعور اور سلیقہ مند لڑکی تھی، پر اس کی سوچ ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے بھی کہیں گئی گزری تھی، جبکہ وہ صرف اسے تعصب سے دیکھتا مسکرایا تھا، گویا اسے بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہو جیسے بھینس کے آگے بین بجانا محض وقت کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور یہی حال اس وقت ثانیہ کا تھا، جو اس کے اتنا سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اپنی ہی منمانیاں کیے جا رہی تھی۔ وہ ثانیہ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی پیشانی پر جھکتے محبت و عقیدت بھرا اپنا لمس چھوڑے اسے خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد اپنی پیشانی سے اس کے لمس کو مٹانے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اسے ڈھیروں ڈھیر القابات سے نوازتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب یہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا؟ گڑیا کچھ نہیں، وہ میں چائے لے کر کینٹین سے آ رہی تھی تو راستے میں کسی سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ گڑیا کچھ نہیں، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کار میں بیٹھنے لگی تھی جب جانیہ کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، جس پر وہ اس کے گال کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے بہانہ بناتے ٹال گئی تھی، اور ایک بار پھر اسے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے اسے بار بار اپنی معصوم بہن سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی کیا؟ جی جی کیوں نہیں، نیکی وہ بھی پوچھ پوچھ کر۔ اب یہ ایسی باتوں کے لیے تھوڑی پوچھا کرتے ہیں۔ وہ ڈرائیور سے ایک آئس کریم بار کے سامنے اپنی گاڑی کا روکنے کا کہہ کر اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ جانیہ اس کے آئس کریم پوچھنے پر چہک کر بولی تھی، اور سیٹ بیلٹ اتار کر گاڑی کا دروازہ کھول کر آئس کریم بار کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ہم قدم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی پسندیدہ آئس کریم کا آرڈر دے کر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی، جب تھوڑی دیر بعد اسے واش روم کا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ویٹر کی ہدایت کے مطابق آئس کریم بار کے دائیں جانب آئی تھی جب بے دہانی میں وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ مس سپائی، تم دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اپنی آنکھیں کیا کسی کو ادھار دے کر آئی ہو، جو تمہیں اپنے سامنے سے آتا اتنا خوبرو نوجوان لڑکا دکھائی نہیں دیا؟ اوہ مسٹر شکی، پہلی بات تو میں اندھی نہیں ہوں، دوسرا فرض کرو اگر مجھے تم جیسا غبارے نما شخص دکھائی نہیں بھی دیا تو کیا ہوا، تمہاری تو دو آنکھیں تھی نا، تو کیا تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم بھی میری طرح انہیں کسی کو ادھار دے کر آئے تھے؟ مقابل کی جانی پہچانی آواز اٹھ کر وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی تھی، اور پھر اپنے سامنے موجود شخص کی باتوں کو سن کر جانیہ کو اپنی پچھلی ملاقات یاد آئی تھی، اس لیے بغیر کوئی ادھار رکھے اس کے سامنے چٹکی بجاتے تڑک کر اسے جواب دیا تھا، نہیں میری آنکھیں تو الحمدللہ سے صحیح سلامت ہے، پر یہ تو تم ہو جو جسے دن میں بھی نظر نہیں آتا، اسی لیے تو آنکھوں پر یہ 10 انچ جتنا موٹا چشمہ لگا رکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر لگے سن گلاسز پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تھا، او ہیلو مسٹر شکی، یہ 10 انچ کا چشمہ کس کو کہہ رہے ہو؟ یہ میرے سن گلاسز ہیں جو میں نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو دھوپ کے رحم و کرم سے بچانے کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں پر لگے سن گلاسز کو اپنی ناک کی نوک کی سیٹ سے ٹھیک کرتی اترا کر گویا ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت کانشیس تھی اپنی آنکھوں کی سیفٹی کو لے کر، اس لیے تو ان کی حفاظت کے لیے دھوپ میں بھی چشمہ لگائے رکھتی تھی، اور اسے کہاں برداشت تھا کوئی اس کے چشمہ کا مذاق اڑائے۔ اوہ اچھا، معاف کرنا جو آپ کے چشمے کی شان میں غلطی سے گستاخی کر بیٹھا ہوں تو۔ غبارے، میں کہتی ہوں چپ ہو جاؤ، نہیں تو میں نے تمہارے یہ سارے دانت توڑ دینے ہیں، اور پھر سوچو بغیر دانتوں سے کہکے لگاتے ہوئے کیسے دکھائی دو گے۔ وہ کہکا لگا کر کہتا گویا اس کا مذاق اڑا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے کہکے لگانے پر دانت پیستے بولی تھی، تو تم مجھے پہچان گئی ہو، ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ میں نے ٹھیک کہا نا کہ نہیں؟ وہ اس کے غبارہ کہنے پر مسکراتے ہوئے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں غبارے، پہچان گئی ہوں تمہیں، وہ پرسوں ماما نے تمہاری تصویر جو دکھائی تھی، اور تمہاری تصویر دیکھ کر جانتے ہو ماما سے میں نے کیا کہا تھا؟ چھوڑو پھر کبھی بتاؤں گی۔
کیا کہا تھا؟ مجھے بھی جاننا ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارے اس خرافاتی دماغ نے میری تصویر کو دیکھ کر کچھ برا بھلا ہی سوچا ہوگا، جو تم نے آنٹی کے سامنے بھی وہی سب پھوٹا ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنی انگلی کی نوک رکھتے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کا جواب سنتے محفوظ ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ابھی بتا کر جاؤ۔ وہ خاموشی سے بغیر اسے کسی بات کا جواب دیے جانے لگی تو وہ اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے پوچھ رہا تھا، غبارے اتنی بھی بے صبری کیا ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ اتنی بے صبری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے یوں بے صبری کا مظاہرہ کرتے دیکھ اس کا مذاق اڑاتے بولی تھی، تم سے مجھے صحت کے فوائد جاننے کی ضرورت قطعا نہیں ہے۔ الحمدللہ سے میں خود کافی سمجھدار ہوں۔ اب سیدھے سیدھے طریقے سے بتاؤ کہ تم نے کیا بکواس کی تھی؟ ہرمزان، میرے بازو چھوڑو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور میں نے تو بس یہی کہا کہ اس غبارے سے میں اس کی برتھ ڈے پارٹی والے دن ملی تھی، لیکن تب میں بے وقوف اسے پہچان ہی نہیں پائی۔ کیا تم نے ملیحہ آنٹی کے سامنے بھی مجھے اسی طرح غبارہ کہا تھا؟ نہیں غبارے، ماما کے سامنے میں تو تھوڑی ایسا بولوں گی، اور ویسے بھی ماما کے سامنے تمہیں غبارہ کہہ کر مار کھانی تھی کیا؟ سوری یار، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر شرمندہ ہوتے بولا تھا۔ اسے بازوں سے پکڑنے کی وجہ سے ہرمزان کی انگلیاں اس کے بازوں میں پیوست ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس کے بازوں کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا اسے معافی مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں غبارے، اتنی سی چوٹ سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے یوں پشیمان ہونے پر اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہلکے پھلکے انداز میں بولی تھی، جہاں اس کے انگلیوں کے نشانات اس کے دودیا بازوؤں پر پیوست ہو گئے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہو، تم اتنی آسانی سے مرنے والی تھوڑی ہو، سب کو لے کر مرو گی۔ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اس کے مرنے کا سن کر بے چین ہوا تھا، پر پھر بات کو مذاق کے پیراہن میں لے کر بات میں اسے تائیدی انداز میں پوچھ رہا تھا، اب ایسی بھی بات نہیں، کسی اور کا تو پکا پتہ نہیں، پر تمہیں اپنے ساتھ لے کر مروں گی۔ وہ اس کے یوں کہنے پر شرارت بھرے انداز میں بولی تھی، تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ وہ یکٹک اس کی گہری جھیل سی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ایک جذب بھرے عالم میں کہہ رہا تھا، میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو کیا؟ کیوں، میں تمہارے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کل تمہارا نکاح ہے اور تم یہاں پر کھڑے مجھے معصوم پر اپنا ٹھڑکپن جھاڑ رہے ہو۔ جب نکاح ہو جائے تو جو چاہے اور جیسا چاہے اپنی بیوی کے ساتھ فلرٹ کرنا۔ صحیح کہا، کل نکاح ہو جائے گا تو پھر جیسے چاہے اپنی بیوی کے ساتھ فلرٹ کرو، پھر تو کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ صحیح کہہ رہے ہو، پھر جو مرضی کرنا ہو، ٹھیک ہے، پھر کل نکاح پر ملتے ہیں۔ وہ مینیکیز لہجے میں کہتا اس پر اپنی بےتابیاں عیاں کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے لفظوں کو پیچھے چھپے معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بغیر اس کے لب و لہجے پر غور و فکر کیے جانیہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اکیلے آئی ہو کیا؟ نہیں، وہ ثانیہ اپیا کے ساتھ آئی تھی، وہ باہر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے ساتھ آؤ، چلو، اسی بہانے لگے ہاتھوں ثانیہ اپیا سے بھی ملو گے۔ وہ اس کے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جب جان نے اسے ثانیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی نہیں، مجھے دراصل بہت ضروری کام ہے، یہ تو فرازن کے ضد کرنے پر اس کے لیے یہاں سے آئس کریم لینے آیا تھا، پھر کبھی ملیں گے۔ وہ اپنی گھڑی پر نظر ڈالے عجلت بھرے انداز میں کہتا اسے خدا حافظ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم نے اتنی دیر لگا دی؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی جب ثانیہ نے اسے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ اپیا، میں تو یہاں ہی تھی، دراصل وہ مجھے راستے میں غبارہ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر ہو گئی۔ ایک بات، یہ تم غبارہ کسے کہہ رہی ہو؟ کہیں تم ہرمزان کو تو نہیں کہہ رہی؟ وہ تمہیں یہاں کب ملا؟ وہ اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، جب وہ اس کے لفظ غبارہ کہنے پر ٹھڑکی تھی اور تعجب سے اس سے پوچھ رہی تھی، جی اپیا، وہ ہرمزان کی ہی بات کر رہی ہوں۔ شرم کرو، کچھ تو لحاظ کیا کرو، وہ تم سے پورے 4 سال بڑا ہے، اور تم ہو کہ اسے ہر وقت غبارہ غبارہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی۔ جانا نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر گویا اس بات کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ اپیا، آپ ہی بتائیں مجھے، میں اسے آپ جناب کیسے کہہ کر بلاؤں، جب میں نے اسے ہمیشہ سے غبارہ ہی کہہ کر بلایا ہے؟ اس نے معصومیت سے بھرپور اپنی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جان، پہلے کی بات اور تھی، اب کی اور ہے۔ میرا کل اس سے نکاح ہو جائے گا تو یقیناً اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی بدل جائے گا، تو کیا تم اپنے بہنوئی کو ایسے کہہ کر مخاطب ہوا کرو گی؟
सॉरी अपिया, मैं आइंदा से ख्याल करूंगी। गुड गर्ल। ऐसे ही अपनी अपिया की बातों को समझा करो, क्योंकि तुम्हारी अपिया तुमसे कुछ गलत नहीं कहेगी, वो तो बस अपनी गुड़िया की भलाई ही चाहेगी। वो सानिया के प्यार से समझाने पर इसके मेज पर पड़े हाथों का थाम कर सुलह जो अंदाज में यकीन दहानी करवा रही थी, जिस पर मुस्कुराते हुए सानिया ने इसे शाबाशी देते बोली थी, रमजान मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तुमसे क्या इसने मेरा नहीं पूछा था? जी अपिया, पूछा था, लेकिन वो कह रहा था कोई ज़रूरी काम है, और फिर कहा कि वो कल एक ही बार में आपसे निकाह के बाद मिलेंगे। वो सानिया के पूछने पर शरारत भरे लहजे में से चिढ़ते गोया हुई थी, जबकि वो इसके जवाब को सुनते कुछ सोचते हुए इसने अपने सर को हल्की सी जंबश दी थी। चलो छोड़ो सब बातों को, आओ जल्दी से आइसक्रीम खाते हैं। वो बाकी बातों को पसे पोस्ट डालकर इसकी तवज्जो को आइसक्रीम खाने की तरफ मरकूज करते हुए बोली थी। इसके बाद वो वहाँ से आइसक्रीम बार के बेरे को बुलाकर इसे पेमेंट करने के बाद वहाँ से चली गई थी। मेरी प्यारी बेटियों का आज का दिन कैसे गुजरा? नथिंग ममा, बकवास डे। वो दोनों घर आई तो मलिहा बेगम, जो सोफे पर बैठी हुई किसी से फ़ोन पर बातचीत में महज गुफ्तगू थी, जानिया इनके पास धब से आकर बैठी थी और सोफे पर लेटते हुए इनकी गोद में सर रखा था, जबकि सानिया ने अपने जूते उतारते हुए इन्हें उकताते हुए लहजे में इनके सवाल का जवाब दिया था। ममा, मेरा तो बहुत ही अच्छा गुजरा। और ममा, क्या कल सानिया पिया का निकाह नहीं है क्या? क्या मतलब? वो इसके यूं पूछने पर तौजब से बोली थी, मामा कोई तैयारियां श्यारियां ही नहीं है, शादी का घर लगना चाहिए। आखिर को कल हमारी इकलौती बड़ी बहन का निकाह जो होना तय पाया है, तो इस हवाले से हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं? बेटा जी, आपके पापा ने सारे इंतजामात का ऑर्डर दे दिया हुआ है और शाम तक सारी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी, तो इसलिए आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी यूं फिक्रमंदी से पूछने पर इसे आगाह करते हुए बोली थी, और सानिया बेटा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, इसके बाद मैंने तुम्हें पार्लर में भी लेकर जाना है। जी मम्मा, मुझे कुछ वक्त दे, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, फिर चलते हैं। सानिया, जो सोफे की पोस्टर से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठी कम लेटी ज्यादा हुई थी, मलिहा बेगम ने इसे मुखातिब होते हुए इसे हदायत दी थी, जिस पर इसने मलिहा बेगम के कहने पर तसलमंदी से अपनी आंखों के पर्दे को वहा किया था और इनको थोड़ी देर बाद आने का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। मम्मा, आपने क्या चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा था? हाँ, रखा तो था। क्यों, क्या हुआ? जानिया, जो मलिहा बेगम के कहने पर फ्रीजर से अपने लिए जूस निकालने गई थी, इनके पास आते हुए इन्हें किचन में चूल्हे की आंच पर रखे दूध की तरफ इनकी तवज्जो मबजूल करवाई थी, जिस पर उन्होंने इससे हैरत से पूछा था, ममा वो दूध उबल उबल कर कढ़ाई के बाहर आए जा रहा था, तो क्या फिर तुमने चूल्हा बंद नहीं किया था? नहीं ममा, मैं तो बस जूस निकाल कर आ गई थी। वो तो मैं अब आपको आकर बता रही थी कि जाएं जाकर दूध का दहन करें, ये ना हो कि सारा दूध कढ़ाई के बाहर ही गिर जाए। तुम जैसी औलाद का ना होना ही बेहतर है। उफ, मुझे आकर बता रही हो, इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाकर खुद ही चूल्हा बंद कर दो? लेकिन ममा, मैं आपको बता तो, बस जान इधर ही चुप कर जाओ, मुझे मजीद गुस्सा ना दिलाओ, और जाओ जाकर अपने कमरे में कल के हवाले से अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करो। मुझे शाम तक तुम्हारी हर चीज़ मुकम्मल चाहिए, और अगर थोड़ा भी कोई कमी बेशी रह गई तो यकीन करो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अभी अपनी सफाई में मजीद कुछ कहती, लेकिन इससे पहले मलिहा बेगम ने इसकी बात को पूरा होने से पहले ही दरमियान में अचकते हुए इसे मजीद कुछ भी कहने से बाज रहने के लिए तंबिया कर रही थी। मलिहा बेगम ने अपनी निकम्मी औलाद को तासुब से देखा था, जिसमें इतनी अकल नहीं थी कि दो कदम आगे बढ़कर चूल्हा बंद कर दे। उल्टा आकर वो इन्हें बता रही थी कि मामा चूल्हा बंद कर दे। वो यूं ही मुंह में बड़बड़ाते हुए किचन में चूल्हा बंद करने चली गई थी। इसके मुताबिक इस समय इसकी क्या गलती? एक तो इसने मामा को आकर बताया, और ऊपर से डांट सुनने को जो मिली वो अलग। इससे अच्छा था वो इन्हें इस बारे में बताते ही ना। वो ये सोचते हुए कंधे अचकाते वहां से अपने कमरे में चली गई थी। तुम्हें मैं तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूँ, जबकि मैं तुम्हें तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। वो आईने के सामने अपने बाल बना रहा था, जब जानिया से हुई अपनी गुज़िश्ता मुलाकात को याद करते अपने आप से वो मुखातिब हुआ था। इसके जहन के पर्दे में वो मंजर घूम गया था, जब इसकी सख्त गिरफ्त की वजह से इसके धोतिया बाजों पर इसकी उंगलियों के निशान व्यवस्थ हुए थे। हर मजान, ये तुम्हारा हाथ इतना जख्मी कैसे? आर यू मैड? तुम पागल हो गए हो क्या? कोई इतना बेरहम बेहिस कैसे हो सकता है? खुद को तकलीफ पहुंचाते तुम्हें दर्द का जरा एहसास नहीं हुआ? यकायक क्षण से किसी चीज के टूटने की आवाज आई थी। शहराम, जो इसके कमरे में इसी को बुलाने की खातिर आया था, आवाज सुनते भागकर इसकी जानिब आया था। जब सामने का मंजर देख अपनी बात को अधूरा छोड़े से तासुब से देखते बोला था, रमजान ने अपने सामने मौजूद आईने पर बेसाख्ता अपने हाथ का एक पंच दे मारा था, जिससे ड्रेसिंग टेबल के आईने में दरारें पड़ गई थी।
कोई बात जो तुम्हें परेशान कर रही थी क्या? मुझे बताओ, मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। यूँ खुद को तकलीफ पहुँचाकर मेरे भाई तुम क्या साबित करना चाहते हो? शहराम ने इसके सोफे पर बिठाया था और ड्रेसिंग रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इसके हाथ पर बैंडेज करते परेशानी से पूछते हुए बोला था, कोई मसला नहीं है यार, बस तुम थोड़ी देर के लिए मुझे तनहा छोड़ दो ताकि तुम दोबारा फिर खुद को जख्मी कर लो। हरमजान इसे जाने के लिए कह रहा था, जबकि शहराम ने इसकी बात को सुनते हुए जख्मी लहजे में जवाब दिया था, बेफिक्र रहो, अब ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तुम पर इस मामले में ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। तुम मेरे साथ बाहर चल रहे हो या फिर मैं भी तुम्हारे साथ इधर इस कमरे में अपना डेरा जमा लूँ? अच्छा ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ, बस 2 मिनट मेरा इंतज़ार करो। मेरे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, मेरे साथ अभी चलो। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हर वक्त हर घड़ी और हर पल साथ निभाए, ये नहीं कि मुसीबत पड़ने पर साथ छोड़ जाए। और सबसे बढ़कर दोस्त वही होता है जब इसका दोस्त तकलीफ में हो तो वो जब कहे कि इसे अकेला छोड़ दे, तो तब वो इसे अकेला ना छोड़े बल्कि तब इसके साथ साए की तरह रहे। क्योंकि जब कोई हमारा दोस्त कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो, तो इस वक्त इसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और शहराम भी इन्हीं लोगों में से था जो अपनों की कदर करना जानता था। इसीलिए तो बगैर रमज़ान के कोई बहाना सुने हुए इसे तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ कमरे से लेकर बाहर चला गया था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, यही आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।